24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन दूसरी जमात की उर्दू के बाब नंबर 12 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है पेशे। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन को फ़हम से पढ़ सकें, नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात लिख सकें, पढ़ी, सुनी और देखी गई मालूमात का अमली ज़िंदगी से रब्त कायम कर सकें, हुरूफ़ जार में, से, को, पर, तक वग़ैरह को पहचान कर उनका सही इस्तेमाल कर सकें, तस्वीरी कहानी पर गुफ्तगू कर सकें और तस्वीर या खाका देखकर कम से कम 5 जुमले लिख सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम यह हरफ आखिर नहीं हैं। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं और पहला सवाल आप बराह रास्त अपने ही माहौल से लेंगे। जो लोग आपको पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्कूल में सफाई करने वाले को क्या कहते हैं? स्कूल में पौधों, फूलों और दरख्तों की देखभाल करने वालों को क्या कहते हैं? स्कूल के गेट पर ड्यूटी देने वालों को क्या कहते हैं? हम अपने जूतों की मुरम्मत किससे करवाते हैं? हम बाल किससे कटवाते हैं? अब ये सब सवालों के जवाबात या तो बच्चे आसानी के साथ दे पाएंगे, जहां वो सोच में पड़ जाएं तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। अब सवालवार पढ़ाने वाले टीचर्स स्कूल में सफाई करने वाले को क्या कहते हैं? मैं ज़ाती तौर पर इस लफ्ज़ को तरजीह देता हूँ खाकरोब को, चूँकि स्वीपर अगर बच्चे कहेंगे तो ये इससे कुछ अच्छा तासुर नहीं मिलता। स्वीपर, फिर माली है, गार्ड है या चौकीदार है, फिर जूतों की मुरम्मत किससे करवाते हैं? मोची है, बाल किससे कटवाते हैं? नाई है। अब इसके लिए अगर हम ये सोचें कि जी नाई शायद कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, तो इसका जो मुतबादिल है वो फिर ज़रा भारी हो जाता है। इसके लिए वैसे तो एक मुतरादिफ ज़ुल्फ़ तराश भी है। अब ज़ुल्फ़ हर बंदे के केस में तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। दर्जबाला सवालात पर मबनी गुफ्तगू के नतीजे में बच्चों को बाब के उन्वान तक ले जाएं। तमहीद के बाद आप बच्चों को बगौर सुनने की ताकीद के साथ इबारत की किरत करें। आपके लिए मैं किरत करता हूँ। पेशे।
ہم سب انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہر ایک کو مختلف خوبیوں سے نوازا ہے۔ ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے، کیونکہ اکیلے رہنا ممکن نہیں۔ بہت سے انسان مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں۔ اس معاشرے میں ہر ایک شخص کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی پولیس میں ہے تو قانون پر عمل کروانا اس کا فرض ہے، اس بات کی اسے تنخواہ ملتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر بیمار لوگوں کا علاج کرتا ہے، اس کی فیس لیتا ہے۔ جب ہماری گاڑی، موٹر سائیکل یا سائیکل خراب ہوتی ہے تو مکینک اسے ٹھیک کرتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی ذریعے سے اپنی گزر بسر کے لیے پیسہ کماتا ہے، اسے اس کا ذریعہ معاش یا پیشہ کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سب ایک دوسرے کی اس طرح مدد کرتے ہیں۔ آئیے آج کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں جو ہمارے لیے روزمرہ زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم ان پر توجہ نہیں دے پاتے۔ روزانہ ہمارے گھر ایک شخص آتا ہے جو ہمارے گھر سے کوڑا کرکٹ اٹھا کر لے جاتا ہے، اسے خاکروب کہتے ہیں اور یہی اس کا پیشہ ہے۔ موچی جوتے بناتا اور مرمت کرتا ہے، لوہار لوہے کے اوزار بناتا ہے اور لوہے کی چیزیں مرمت کرتا ہے، مالی باغبانی کرتا ہے اور پودوں اور درختوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، سونار مختلف قسم کے زیورات بناتا ہے، گوالا گھروں میں دودھ پہنچاتا ہے، درزی کپڑے سیتا ہے، دھوبی کپڑے دھوتا ہے، حجام بال کاٹتا ہے، مستری عمارتیں بناتا ہے، باورچی کھانے بناتا ہے، اسے خانسامہ بھی کہتے ہیں، کسان فصلیں کاشت کرتا ہے اور اناج پیدا کرتا ہے، مچھیرا مچھلیاں پکڑتا ہے، حلوائی مٹھائیاں بناتا ہے، قصاب جانور ذبح کرتا ہے اور گوشت بناتا ہے۔ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھنے والا ہر شخص قابل عزت ہے۔ ہمیں ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف پڑھے لکھے اور زیادہ پیسہ کمانے والے لوگ ہی پیشہ ور کہلانے کے لائق ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر پیشہ قابل عزت ہے اور ہر پیشہ ور قابل احترام ہے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ مختلف، اس لفظ میں تے پر زبر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے، اس طرح پڑھا جائے کہ تے کا تلفظ نمایاں ہو جائے۔ عام طور پر رجحان ہے کہ اس لفظ کو تے پر جزم کے ساتھ پڑھ دیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اس کو پڑھنا ہے مختلف، مختلف، معاشرہ، اب اس لفظ میں جو عام طور پر غلطی کی جاتی ہے اس کو بولتے ہوئے، وہ ہے کہ شین پر جو زبر ہے اس کو نمایاں کر کے نہیں پڑھا جاتا، معاشرہ کہہ دیا جاتا ہے۔
تو یہ ہے معاشرہ. معاشرہ فرض، اس کو فرض بول دیا جاتا ہے، فرض ہے فرض. علاج، جس کو انجانے میں لوگ علاج بھی کہہ جاتے ہیں، علاج. گزر بسر، گزر بسر کہہ جاتے ہیں لوگ. تو اس میں زے زبر کے ساتھ اور بسر کا سین زبر کے ساتھ، تو گزر بسر پڑھا جانا چاہیے. معاش، معاش اور چیز ہے، یاد رکھیں. معاش اور چیز ہے. معاش کے معنی ہے جو آپ کا ذریعہ آمدنی ہے، اور معاش کردار کے حوالے سے بولا جاتا ہے. جیسے اگر آپ لفظ بدمعاش بولتے ہیں تو یہ صحیح ہوگا، بدمعاش نہیں، اور یہ معاش ہے. حامل، میم کو زیر کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے، حامل. تعلق، اب دیکھیں، اگر آپ بالکل، ایک تو ہے نا درست اردو، ایک ہے اچھی اردو. اور اچھی اردو ظاہر بات ہے درست بھی ہوگی. اس لفظ کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. لوگ تو اس کو بولتے ہوئے عین بھی کھا جاتے ہیں اور لام پر زبر بول جاتے ہیں. تلق، تعلق، بالکل عین کو الگ سے نمایاں کر کے پڑھا جانا چاہیے، تعلق. کوڑا کرکٹ، اس کو کوڑا کرکٹ بول جاتے ہیں لوگ. تو کوڑا کرکٹ میں کرکٹ جو ہے اس کو درست انداز میں بولا جانا چاہیے. سنار، سین پر پیش ہے. حجام، جیم پر شد ہے. اور اس لفظ کو آپ بولیں تو پتہ چلے کہ جیم کو شد کے ساتھ بولا جا رہا ہے، جیم مشدد ہے. کسان، کاف کے نیچے زیر کو نمایاں کیا جانا چاہیے. مرمت، اس کو بولا عام طور پر مرمت جاتا ہے، اور روانی میں ہم لوگ غلط بول جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ ایک شعوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو مرمت پڑھنا ہے، میم پر زبر ہے، پیش نہیں. قسم، قسم پڑھا جاتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے. قسم ہے، اگر زیر نہ ہو تو پھر اس کو کوئی قسم بھی پڑھتا ہے، کوئی قسم بھی پڑھ جاتا ہے ضرورت کے تحت. لیکن بہرحال یہ لفظ قسم ہے یا قسم ہے، یہ پھر اعراب کی بات ہے کہ اس کو کیسے پڑھا جائے گا. قصاب، یہ بھی حجام کی طرح، یعنی شد کو غائب کر دیا جاتا ہے. قصاب یا حجام کہہ جاتے ہیں لوگ. قصاب، یہ آخری لفظ محترم ٹیچر ایسا ہے کہ اس کو عام طور پر غلط بولا جاتا ہے. بولتے ہیں لوگ اس کو ذبح کرنا. اب اس میں دو غلطیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ زال پر زبر ہے، اس کے نیچے زیر نہیں ہے. اور دوسرا، بے کو زبر کے ساتھ ہم نہیں پڑھ سکتے، اور اس کا بولنے پر بھی اثر پڑتا ہے. لفظ نہ ذبح ہے نہ ذبح ہے. ذبح یعنی بے کے اوپر چونکہ جزم ہے، اس لیے اس کو ذبح نہیں پڑھیں گے، ذبح ہے کو ڈراپ ہونا چاہیے. طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. گزر بسر، گزارا.
کوئی اگر کسی سے اس کا حال پوچھتا ہے تو جواب میں لوگ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ بس جی گزر بسر ہو رہی ہے، مطلب گزارا ہو رہا ہے۔ معاش، روزی کا ذریعہ، اس پر میں نے تفصیل سے بات کر دی تلفظ کے ضمن میں۔ روز مرہ، روزانہ کا، یعنی جو معمول ہو آپ کا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں آن ڈیلی بیسس یا ڈے ٹو ڈے، روز مرہ۔ خاکروب، صفائی کرنے والا۔ باغبانی، باغ کی دیکھ بھال کو باغبانی کہتے ہیں، اور جو بندہ دیکھ بھال کرے اس کو پھر باغبان کہتے ہیں۔ اناج، غلہ۔ اب اگر غلہ لفظ بچوں کی سمجھ میں آسانی سے نہ آئے تو ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ اناج میں وہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں جو اگتی ہیں، کاٹی جاتی ہیں، فصلیں ہیں، وہ غلے میں شمار ہوتی ہیں، جیسے چاول ہے، جیسے گندم ہے، چنا ہے، اس طرح کی ساری چیزیں اناج میں شامل ہوتی ہیں۔ ذبح کرنا۔ اب ذبح کرنا یہ چونکہ اس کا ایک خاص سیاق و سباق ہے، مذہبی طور پر اس کے معنی ہیں، تو اس کے معنی ہیں شرعی طور پر جانور کو حلال کرنا، یعنی اس پہ جیسے پڑھے جاتے ہیں عربی کے الفاظ، تو وہ اگر نہیں پڑھے جائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ذبح نہیں ہوگا اسلامی معنوں میں۔ احترام، عزت۔ ہرگز، بالکل بھی، ہم نے اگر دو ٹوک انداز میں بات کرنی ہو کہیں اور کہنا ہو کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا تو ہم کہتے ہیں ہرگز بھی نہیں۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے پہلے آپ خود مختصراً اس عبارت کا، اس متن کا مفہوم بیان کریں گے۔ اس کے بعد جب بچے خاموش قرأت کر لیں گے تو پھر آپ ان سے چاہیں گے کہ وہ اس متن کا مفہوم بیان کریں۔ اب آپ جب اس عبارت کا مفہوم بیان کریں گے تو آپ نے دو باتوں کو خاص طور پر اہمیت دینی ہے، اور دو باتوں کا خاص طور پر آپ نے ان کی وضاحت کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم ویسے تو زندگی میں بے شمار کام کرتے ہیں، مگر روزی روٹی کے لیے، معاش کے لیے، معاش کے ذریعے کے طور پر ہم کسی کام کو باقاعدہ اپناتے ہیں، یا تو ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں یا ہم اپنے طور پر کوئی کام کرتے ہیں اور اس کام کا معاوضہ وصول کرتے ہیں، تو یہ پیشہ کہلاتا ہے، یعنی جو آپ کی آمدنی کا ذریعہ بنے اور جس کو آپ باقاعدگی سے کرتے رہیں، وہ، اور جس میں آپ مہارت پیدا کر لیں، وہ آپ کا پیشہ ہے۔ یہ تو ایک بات ہے جو آپ نے بچوں کو سمجھانی ہے۔ اب دوسری بات جو ہے جس پر زور دیا گیا ہے اس متن میں، وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو کتنا احترام دیتے ہیں
کتنی کسی کی عزت کرتے ہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنا رویہ مختلف پیشہ وروں کے ساتھ کیسا رکھنا چاہیے، کیا سب کو عزت دینی چاہیے، یا جیسے ہم عام طور پر کرتے ہیں عملی طور پر اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے، ان کو تلقین کرنی ہے کہ ایک دوسرے کی جو عزت کا معاملہ ہے اس کا پیشے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ بچوں کو بتائیں کہ ہم اگر گھر سے نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاک روب سڑک کی صفائی کر رہا ہے، تو کیا ہم اس کو سلام نہیں کریں گے، سلام میں پہل نہیں کریں گے؟ کیا ہم یہ سوچیں گے کہ یہ تو خاک روب ہے، یہ تو نچلے درجے کا پیشہ ور ہے؟ نہیں، انسان سب برابر ہیں، ہمیں سب کی عزت کرنی ہے، اور سلام کرنے سے پہلے یا اس کو عزت کے ساتھ مخاطب کرنے سے پہلے ہم ہرگز نہیں سوچیں گے کہ اس کا کام کیا ہے۔ آپ ایک اور مثال بھی بچوں کو دے سکتے ہیں، چونکہ اس کا بلا واسطہ طور پر بچوں کو تجربہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی نوکر چاکر ہے، کوئی ملازمہ ہے، میڈ ہے، تو اس کو کیسے مخاطب کرنا ہے۔ میں آپ کو ذاتی طور پر اپنا ایک تجربہ بیان کر سکتا ہوں کہ بچہ میرے گھر میں، میرا پوتا، وہ ایک بچی کام کرتی ہے گھر میں، تو اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتا تھا کام والی۔ تو میں نے پھر اپنے پوتے کو سمجھایا کہ بیٹا دیکھو، ہم سب برابر ہیں، وہ غریب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کریں، اس کو آئندہ کام والی نہیں کہنا، اس کا نام بلا لیں، آپ سے بڑی ہے تو باجی کہہ لیں، وہ خوش ہو جائے گی۔ سو عزت اور احترام، یہ ایک آپ نتیجہ اخذ کریں اس میں سے کہ عزت و احترام جو ہم کسی دوسرے کو دیتے ہیں اس کا ہرگز اس کے پیشے سے تعلق نہیں ہے۔ انسان اس لحاظ سے سب برابر ہیں، اور ہمیں درجہ بدرجہ عمر کے لحاظ سے لوگوں کو عزت دینی ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھنا۔ صفحہ 84 زبان شناسی کے تحت الفاظ کو الف بائی ترتیب میں پہلے 2 حروف کی حد تک لکھوائیں۔ ویسے تو اس درجے پر، یعنی پہلی اور دوسری جماعت کے درجے پر، اس سطح پر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بچوں سے جب آپ الف بائی ترتیب سے الفاظ کو لکھواتے ہیں تو پھر صرف پہلے حرف کی حد تک جائیں۔ لیکن یہاں اس سرگرمی میں اور دوسری جماعت ہے تو اگر چند الفاظ ایسے ہیں جن کا پہلا حرف وہی ہے تو پھر آپ کو مجبوراً 2 حروف کی حد تک جانا پڑے گا۔ اس لیے میں نے لکھا ہے کہ الفاظ کو الف بائی ترتیب میں پہلے 2 حروف کی حد تک لکھوائیں، کیونکہ ایک ہی حرف سے شروع ہونے والے 2 الفاظ بھی ہیں۔ حاصل تعلم ہے اس سرگرمی کا کہ طلبہ الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھ سکیں۔ اب اس کے بعد ہے لطیفہ پڑھنا۔
صفحہ 85 پر پڑھیں کے عنوان کے تحت یہ لطیفہ پڑھنے کے بعد آپ بچوں سے ضرور پوچھیں گے کہ اچھا بھی اس میں کون سی وہ خاص بات ہے، کون سا وہ نکتہ ہے جس کی وجہ سے آپ ہنسے ہیں یا مسکرائے ہیں۔ بچے لطیفہ پڑھ لیں تو ان سے پوچھیں کہ اس میں خاص بات کیا ہے۔ حاصل تعلم اس سرگرمی کا ہے کہ طلبہ لطائف اور پہیلیاں پڑھ کر ان میں پوشیدہ دانش سمجھ کر بتا سکیں۔ اب دیکھیں نا، اس کا مطلب ہے کہ ہر لطیفے میں کوئی نہ کوئی دانش ہوتی ہے، دانش کی بات ہوتی ہے، سمجھنے کی بات ہوتی ہے، سوچنے کی بات ہوتی ہے۔ اب یہی لطیفہ آپ دیکھ لیں، 2 لائنوں کا لطیفہ، لیکن اچھا ہے کہ استاد 2 لڑکوں سے ارے آپس میں سر کیوں ٹکرا رہے ہو؟ لڑکا: جناب آپ نے ہی تو کہا تھا کہ ریاضی میں پاس ہونے کے لیے دماغ لڑانا چاہیے۔ اب اس میں ظاہر ہے ہنسنے کی بات یہ ہے کہ بچوں نے سمجھا کہ دماغ تو سر میں ہوتا ہے، تو سر ٹکرائیں گے تو ہم میتھمیٹکس میں بہتر ہو جائیں گے، ریاضی میں بہتر ہو جائیں گے۔ اگلی سرگرمی ہے تصویر پر جملے لکھنا۔ یہ صفحہ 86 پر تخلیقی لکھائی کے تحت ہے اور حاصل تعلم ہے کہ طلبہ تصویر یا خاکہ دیکھ کر کم از کم 5 جملے لکھ سکیں۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے کچھ سرگرمیوں، اس طرح کی سرگرمیوں کے سلسلے میں ہم کرتے آئے ہیں کہ لکھائی سے پہلے تصویر پر بچوں کے ساتھ گفتگو کریں تاکہ ان کے لیے آسان ہو جائے کہ اس گفتگو میں سے کچھ چیزیں اخذ کر کے ان میں سے پھر تصویر کے بارے میں وہ آسانی کے ساتھ 5 جملے لکھ سکیں۔ آج کا سیشن یہ یہاں تک۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔